अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। मशरिक़ वस्ता में जंग थमने का नाम नहीं ले रही और कोई उम्मीद फ़िलहाल नज़र नहीं आती, क्योंकि जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई, उन्होंने आज एक ऑडियो पैगाम जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को हम स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बंद रखेंगे और जंग जारी रहेगी जब तक एक एक शहीद का हिसाब नहीं ले लिया जाता। तो ईरान की तरफ से मुतावातिर यही कहा जा रहा है कि जंग बंद नहीं करेंगे हम, जंग अमेरिका ने और इसराइल ने मुसल्लत की है, हम बदला लेंगे और उनका बदला जारी भी है। अमेरिका की तरफ से दावे ये हैं कि उन्होंने ईरान की फ़ौजी ताकत को बहुत महदूद कर दिया है, वो जंग जीत रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और कहते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि अमेरिका इस जंग में कूद तो पड़ा है, लेकिन उसको वापसी का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से बात होगी, जिनका मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए अदालत ने कहा है, उनके लिए दरख्वास्त दायर की गई अदालत में कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अस्पताल मुंतकिल तो नहीं किया जाएगा, सरकारी डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक बोर्ड तश्कील दिया गया है जो ये फैसला करेगा कि उनकी सेहत कैसी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज सियासत में पूरे पाकिस्तान में डिस्कस होती रही, वो गवर्नर सिंध का मामला है। कामरान खान टिसोरी जो एक तवील अरसे से गवर्नर रहे हैं और बड़े एक्टिव गवर्नर रहे हैं, उन्होंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को अगर कोई ज़िंदगी बख्शी है, जिला बख्शी है, तो गवर्नर हाउस में अपनी सरगर्मियों से बख्शी है उनके बयानात। और वो कुछ अरसे से पीपल्स पार्टी पर बड़ी सख्त तनकीद कर रहे थे और वो तनकीद कर रहे थे, उनके साथ उनकी पार्टी जो है वो भी कराची के मामलात पर बयानात दे रही थी। 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीलियों की बात कर रही थी। वो कह रही थी कि कराची को विफाक के हवाले कर दिया जाए, कुछ भी करके पीपल्स पार्टी से कराची को ले लिया जाए और इसका नज़्म व नस्क जो है वो किसी और अंदाज से चलाया जाए। बहरहाल क्या कुछ कह रहे थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, फ़ारूक सत्तार साहब। तो यहाँ से ये मामला जो है इसने शिद्दत इख्तियार की थी। फिर कामरान खान टिसोरी ने गुफ्तगू की और उसके जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये पहले से उनकी जो रहनुमा हैं, उनको सईद गनी हों, तैमूर तालपुर हों, दीगर लोग हों, ये कई मरतबा कह चुके थे कि अब गवर्नर जो हैं इनका जाना ठहर गया है, अब ये सुबह जाएंगे या शाम में जाएंगे, तो अब उनके जाने की खबर आ रही है। कहा था तैमूर तालपुर ने, वैसे ही हुआ कि गवर्नर साहब फारिग, अहद कामरान खान टिसोरी का खात्मा और निहाल हाशमी अब सिंध के नए गवर्नर होंगे। शमाइला राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। हमारे साथ वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान MQM पाकिस्तान और मेयर भी रहे कराची के, अहम रहनुमा हैं MQM के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में शफी जान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। वसीम अख्तर साहब आप फरमाइएगा, पहले तो बहुत खुशामदीद आपको, काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। ये जो फैसला हुआ है गवर्नर की तब्दीली का, MQM को एतमाद में लिया वफाकी हुकूमत ने? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं लिया और यही एक गिला है, क्योंकि मैटर गवर्नर का नहीं है, मैटर MQM का है। MQM का नुमाइंदा था गवर्नर, किसी इंडिविजुअल के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ ये है कि जो नॉर्म्स होते हैं, जो रिवायतें हैं, जो रूल्स हैं, उनसे हटके और फिर एक आपका कोलिशन पार्टनर जो आपके अरसे से आपके साथ चला आ रहा है, जब PTI की हुकूमत को फारिग किया था उस वक्त इन 7 वोटों ने ही शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया था और उसके बाद आज तक एक अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे। उसमें अगर किसी को इख्तलाफ था गवर्नर से तो PMLN को चाहिए था कि MQM के ज़िम्मेदारों से बात की जाती कि क्या इख्तिलाफ है और उसको दूर किया जाता, ना कि एक खामोशी से नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए। तो वो जो तरीक़ेकार हैं वो भी आपने रद्दी की टोकरी में डाल दिए। क्या मिसालें कायम कर रहे हैं लोग, ये तरीका नहीं है सही, हमारा इख्तिलाफ तरीके पे है। तो आपकी रहनुमाओं की तो वज़ीर आज़म साहब से वक्तन फ़वक्तन मुलाकातें हुई हैं और ये 18वीं तरमीम के हवाले से जब 26वीं तरमीम हुई, इस वक्त भी 27वीं, और अभी रिसेंटली पै दर पे मुलाकातें हुई हैं, वफ़द जाके मिले हैं, ख़ुद काबीना में आपके वज़रा मौजूद हैं, तो कोई सुनगुन आपको नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं है आपको, बस ये ऐसा यूँ फैसला हो गया, जबकि पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि इनका काउंटडाउन शुरू हो चुका था।
دیکھیں وہ ایک سیاسی بیان ہوتا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہونا اور اس قسم کے سٹیٹمنٹس اس کسی ایونٹ کا رد عمل ہوتا ہے، اس کو سیریس نہیں لیا جاتا. مگر یہ کیا طریقہ کہ ہمیں بھی خبر میڈیا سے مل رہی ہے، تو یہ تو عجیب سی بات جاتی ہے. تو اب کہاں کھڑی ہے ایم یہ کیو ایم؟ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے پی ایم ایل نین سے. اب ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہے؟ ایم کیو ایم تو ایسا لگ رہا ہے اسے استعمال ہو گئی ہے. ایک حکومت کو گھر بھجوایا، دوسری حکومت کا قیام ہوا، اس کو آپ لے کے چلے، آپ سے وعدے کیے، ایک وعدہ بھی آپ کا وفا نہیں ہوا. کہاں کھڑی ہے ایم کیو ایم اس وقت؟ بالکل ایسا ہی ہے، کوئی وعدہ وفا نہیں ہوا. بدقسمتی سے ہمارے ملک کی سیاست میں ہر پارٹی ہی استعمال ہو رہی ہے، صرف ایم کیو ایم ہی نہیں ہے. تو جو استعمال ہو رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر ایم کیو ایم کا استعمال ہونا یہ تو آپ کی دیکھیں آپ کا ووٹر، آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ کیسے اس کو قبول کرے کہ بغیر ہم تو یہ سمجھے تھے چلیں گورنرشپ آپ دیں گے بھی تو اس کے بدلے کچھ لیں گے، تو کوئی بات ہی نہیں، کچھ سنا ہی نہیں، آپ کو کسی خاطر میں نہیں لایا جا رہا. تو اب فیصلہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا کریں گے؟ چلیں گے حکومت کے ساتھ؟ تو وہی ہے کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ، یہی جو عمل ہے یہی ہمیں اس پہ اعتراض ہے کہ ایسا کیوں کیا. اب ظاہر ہے ہماری جو قیادت ہے وہ پی ایم صاحب بھی ملک میں نہیں ہیں، ان سے بات چیت ہوگی جب واپس آ جائیں گے یا آ گئے ہوں گے، اس کے بعد ہی پارٹی کوئی لائے عمل سامنے لے کے آئے گی. ٹھیک ہے، وہ تو آج ہی آ جائیں گے نا، مختصر تو دورہ ہے، بس جائیں گے ملاقات کر کے، شاید واپسی پر ہی ہوں اس وقت وہ. تو آپ کی پارٹی نے ابھی تک مشاورت نہیں کی؟ آپ کی پارٹی بھی خاموش ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کیوں؟ نہیں، رد عمل فاروق ستار صاحب کا آیا ہے جو اس وقت ایکٹیو ذمہ دار ہیں پارٹی میں. تو ذرا واضح کر دیں کہ کیا آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں سیاسی طور پر، کیا موقف ہے آپ کا، دیکھیں آگے کیا کریں گے؟ ایز اے پارٹی کوئی نہ کوئی احتجاج سامنے آنا چاہیے کہ ایک کولیشن پارٹنر ہے جو کہ حکومت کر رہا ہے اس وقت ملک میں، اس کے سامنے یہ رکھا ضرور جانا چاہیے اور اس کو کوئی نہ کوئی جواز دینا ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے ہمارے بھی چاہنے والے کچھ ہیں اس شہر میں، ان کو بھی جواب چاہیے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے، جبکہ ایم کیو ایم ہر جگہ پی ایم ایل این کا ساتھ دے رہی ہے، چاہے وہ 26ویں امینڈمنٹ ہو، 27ویں ہو یا کوئی اور ایشو ہو پارلیمنٹ کے اندر، اور اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو کیا مجبوری بنی، کس کا پریشر تھا نون پہ، یہ اس کو بتانا چاہیے. وہ تو بتا دیں گے کہ پیپلز پارٹی کو ناراض نہیں کر سکتے، وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ کے ووٹ کم ہیں، ان کے ووٹ زیادہ ہیں، ان کو ناراض نہیں کر سکتے. لیکن ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ کی قیادت، چاہے مصطفیٰ کمال ہوں، ٹسوری صاحب ہوں، فاروق ستار صاحب ہوں، خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں، سب کہہ رہے تھے کہ 18ویں ترمیم پہ بات ہو رہی تھی، وفاق کے حوالے کر دینا چاہیے کراچی کو. بڑے جو بلند و بانگ دعوے آ رہے تھے، یہ کیوں آ رہے تھے جب آپ کی بیس ہی اتنی کمزور تھی؟ جب اس قسم کی زیادتیاں ہوتی ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جو بلانگ کرتے ہیں اس پارٹی سے، تو اسی قسم کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں. 18 سال میں آپ کراچی کا حال دیکھ لیں، پورے سندھ کا حال دیکھ لیں، تو سارے اس کے ہی ری ایکشن تھے، چاہے وہ گورنر ہاؤس میں اس ایونٹ کا تذکرہ ہے، چاہے وہ کسی کا اسٹیٹمنٹ ہو. تو جب اس طرح سے صوبے کو تباہ کیا جا رہا ہے، ایک شہر کو تباہ کیا جا رہا ہے، تو سیاسی کارکن کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے، اور وہ رد عمل ہے. وہ اب صرف سیاسی جماعتیں ہی نہیں، کراچی کے بزنس کمیونٹی، کراچی کے نوٹیبلز، مخیر حضرات، کراچی کے فلاحی اداروں کے سربراہ، سب اس بات پہ متفق ہیں کہ کراچی کو پیپلز پارٹی نے 18 سال میں کچھ نہیں دیا اور تباہی کے دھانے پہ لے جا کے کھڑا کر دیا. ٹھیک، بحیثیت سابق میئر کراچی، آپ وزیر رہے، آپ ایک اہم رہنما ہیں، آپ شروع سے ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ ایم کیو ایم اب وفاق کے ساتھ چل سکتی ہے، نہیں چل سکتی، چلنا چاہیے، نہیں چلنا چاہیے؟ دیکھیں میری رائے یہ ہے کہ اس جو یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، اس پہ کوئی نہ کوئی احتجاج، اس کا رد عمل آنا چاہیے پارٹی کی طرف سے. اچھا، کیٹیگوریکلی یہ پارٹی آپ کے فیصلہ نہیں کر سکے کہ وفاق کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا؟
ٹھیک ہے، میں واپس آتا ہوں وسیم بھائی آپ کے پاس. دیکھیں یہ اب یہ ایشو رہا نہیں ہے کہ وفاق کے ساتھ چلنا ہے. ملک کا حال اچھا نہیں ہے اس وقت, جی ریجن کا حال اچھا نہیں ہے, تو ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھ کے فیصلے کرنے ہوں گے, مگر ایز اے پارٹی میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی سٹینڈ لینا چاہیے اس پہ. ٹھیک ہے, آپ دوبارہ سے قربانی دینے کے موڈ میں ہیں کہ چل لیں گے حکومت کے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی شمائلہ رانا صاحبہ, یہ آپ کے اتحادی انہوں نے عمران خان کی حکومت کے خاتمے میں کردار ادا کیا, آپ کا ساتھ دیا, ہر ترمیم میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, آپ سے وعدے کیے گئے. کراچی کا کچھ نہ حال بہتر ہوا نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی اس طرح سے کہ ہمیں کچھ نظر آتا کہ ابھی نہیں بہتر تو کراچی آگے چل کے بہتر ہو جائے گا, اور ان کے گورنر کو ہی آپ نے فارغ کر دیا اور ان کو بتایا تک نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. مسعود, بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہیں وہ ہمارے اتحادی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو گورنر شپ کا معاملہ ہے وہ ایک مکمل طور پہ ایک آئینی اختیار ہے, اور آئین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے, یہ آئینی عہدہ ہے. اور وزیر اعظم جو ہیں اور جو جماعت ہے وہ ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے یہاں پہ جو گورنر ان کی جو تعیناتی ہے اس میں اپنا رول جو ادا کیا, اور اس کے اندر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو گورنر صاحب تھے وہ پہلے بھی بہت اچھا کام کر رہے تھے, اور وہ کوئی صرف ایم کیو ایم کے جو ہیں وہ نمائندہ نہیں تھے, وہ وفاق کے نمائندہ تھے. اور دوسری بات ہے کہ وہ کراچی کی ایک کاروباری شخصیت بھی تھے, اور یہ وفاق نے اپنا اختیار جو ہے وہ استعمال کیا ہے, اس میں کسی کی دل آزاری نہ کی ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کا اس کا مقصد تھا. اور میں یہاں پہ ایک اور بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارے ماشاءاللہ سے بہت اچھے جو ہیں وہ تعلقات ہیں, اور ہر بات پہ جو ہے وزیر اعظم جو ہیں ان کے ساتھ ان کی مشاورت بھی ہوتی ہے. ان کے پچھلے ہی دنوں ابھی ریسنٹلی ان کا ایک جو وفد ہے ان کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی, اور اس میں بھی بہت زیادہ جو آئینی ترامیم کے اوپر بات چیت ہوئی تھی, اور ان کے جو ایشوز تھے کراچی کے حوالے سے اس کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وفاق نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی ایسی کوئی احتجاج کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے. وفاق کا اختیار تھا اور وفاق نے اپنا اختیار جو ہے اس کو استعمال کیا. پیپلز پارٹی نے برملا کہا کہ ہمیں یہ گورنر قبول نہیں ہے, اس کو ہٹنا ہوگا, اور آپ نے پیپلز پارٹی کی بات رکھی اور ایم کیو ایم کی بات نہیں رکھی. 26ویں ترمیم میں ایم کیو ایم کی ترامیم شامل نہیں کی گئیں, 27ویں ترمیم میں شامل کی گئیں, عین وقت پر پیپلز پارٹی کے کہنے پر نکال دی گئیں. ایم کیو ایم کی ترامیم ہو, گورنر ہو, اس کے اختیارات ہوں, اس کی سیاسی سٹینڈنگ ہو, اس کا تعلق کراچی کے حالات سے بنتا ہے. تو آپ لوگ کراچی کو اہمیت کم دیتے ہیں, پیپلز پارٹی کو زیادہ, ہی آپ کی سیاسی مجبوری ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے 25 ارب کے جو منصوبہ جات کی جو اس میں کراچی کے لیے فنڈ جاری کیے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ کراچی کی تزئین و آرائش, اس کی خوبصورتی اور اس کی بحالی, اس کی تعمیر و ترقی کے لیے وزیر اعظم جو ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر ہم کراچی کی بہتری کے لیے کام کریں گے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کا بالکل بھی ہماری حکومت کا یہ جسے کہتے ہیں کلیئر سٹانس ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے, اور اس میں ایم کیو ایم کی کسی قسم کی دل آزاری مقصود نہیں تھا. آپ کو میں نے بات کرنے میں کیا حرج تھا؟ کراچی کے اندر وسیم اختر صاحب تشریف فرما ہے, جی پیپلز پارٹی, وہ کہہ رہے ہیں بتایا ہی نہیں, بات ہی نہیں کی. میں اسی طرف آ رہی ہوں. جی میں اسی طرف آ رہی ہوں وسیم بھائی, میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا جو زمینی حقائق کے مطابق اگر ان کا اختلاف ہے تو ان کا بھی کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, وہ بھی کوئی سیاسی اور کوئی ایسے معاملات کے اوپر ان کا اختلاف ہوگا جو عوام کے مفاد عامہ کے لیے جو چیز مقصود ہوگی, اس کے اندر ان لوگوں کا جو لیک آف انٹرسٹ اور اس کے اندر کوئی بحث یا کوئی اس طرح کی چیز اگر سامنے آئی ہو تو وہ ہو سکتا ہے.
वेलकम बैक। जी वसीम भाई, आप ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे कंटिन्यू कीजिएगा। शफी जान साहब कहते हैं आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं, आपकी कोई अपनी विल नहीं है, आपको जहां बिठा दिया जाता है वहां बैठ जाते हैं, जहां से उठा दिया जाता है वहां से आप उठ जाते हैं, आप हुकूमत के साथ भी चलेंगे और ये सब कुछ ऐसे चलता रहेगा। मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे शफ़ी भाई को सुनता रहता हूँ और माशाल्लाह अपना केस बहुत अच्छा प्लीट करते हैं ये, मगर अब पास्ट जितना पानी पुलों से बह गया है तो उसको अगर मैं सामने लेके आऊँ तो माजी बड़ा तल्ख है। हमारी भी 15 सीटें 18 में गायब हो गई थी, ये कहाँ चली गई हमारी सीटें। खैर उसको छोड़ें आप, हमारे मुल्क की सियासत ही अब ये होकर रह गई है। इमरान खान साहब के साथ भी कई मीटिंग्स हुई हैं हमारी और कराची के इश्यूज़ पे ही हुई हैं और हमने बहुत ज़ोर दिया कि कराची के इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व कर दिए जाएं। उनकी नीयत अच्छी थी, वो बात करते थे कि हाँ मैं करूँगा। बल्कि मुझे याद आ रहा है शफ़ी भाई के इस पॉइंट पे मैं जब मेयर था तो बाग़ इब्न कासिम का इफ्तिताह मैंने इमरान खान साहब से करवाया था और वो जब आए थे तशरीफ़ लाए थे तो उनको बड़ा अच्छा लगा था कि जो पार्क की शक्ल बदली गई थी। तो मेरे भाई वो टाइम आपका था, फिर आपके साथ जो कुछ हुआ अब इनका टाइम है। ये जो पार्टियां हैं, अल्लाह करे हम जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उन पे अपना एनर्जी लगाएं और मुल्क को सही ट्रैक पे लेके आने की कोशिश करें। आज जो ये पॉइंट डिस्कस हो रहा है गवर्नर वाला, मैं उस पर फिर से आता हूँ कि मेरी शिकायत ये नहीं है कि उनको क्यों हटा दिया, मेरी शिकायत ये है कि आपका तरीक़ेकार गलत है। आपके साथ एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट्स इमरान खान साहब के साथ भी हुए थे हमारे। अच्छा, एग्रीमेंट था गवर्नर साहब की तैनाती, एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट तो ये नहीं था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग हुई थी और गवर्नर जो है वो नून लीग का होना था। नहीं, ऐसा नहीं था। देखें, जब PDM 1 का मामला चला था और PTI की हुकूमत के अगेंस्ट फिर हम जब PDM को ज्वाइन कर गए थे, 7 वोट थे हमारे, तब इन सब के साथ तय हुआ था कि ये स्लॉट जो है वो MQM के पास रहेगा। ओके, चाहे वो कोई भी हो, XYZ गवर्नर। तो मुआहदा तोड़ा गया, तय हुआ था और इसके गवाह जो हैं वो वजीर आज़म हैं। अब वजीर आज़म कल भी वही थे, आज भी वही हैं। तो कम से कम इनको ये तो चाहिए था कि अगर हटाना भी था तो कॉन्फिडेंस में लेते, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अपना गवर्नर लगा लिया, मगर तरीका गलत है। आप के साथ हम सिंसियरली चल रहे हैं और वन फाइन डे एक नोटिफिकेशन आ जाता है, ये तरीका गलत है। मेरा तरीके पे तरीका क्या, जब आप कह रहे हैं आपका मुआहदा था, और मुझे याद है कि वो PDM 1 के मुआहदे की बात कर रहे हैं, उसमें तो फजलुर रहमान साहब भी गारंटर थे और वजीर आज़म साहब उसमें मौजूद थे, पूरा पाकिस्तान था उसमें और भी गारंटर थे। वो बड़ी सी तकरीब हुई थी। बहरहाल शुमैला राना साहिबा, मुआहदा था आपका MQM के साथ, मुआहदा तोड़ दिया गया। देखिए, मुआहदा क्या था, मैं ये समझती हूँ कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और मुआहदों के ऊपर जो है ये आईनी ओहदों की जो बंदर बांट है, माजरत के साथ, ये तो फिर बंदर बांट हो गई ना। और मुआहदा किस चीज का? तो और हो क्या रहा है? तो हमने अवाम की सहूलत के लिए किया है। और हो क्या रहा है? पार्टीज के दरमियान जो पावर शेयरिंग है, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, इसके अलावा जो और आईनी ओहदे आपने दिए हैं, आपकी लोग खुद बैठ के यहाँ कहते हैं कि हमने एक ये पावर शेयरिंग की है ना, आप इसे बंदर बांट कह लें या कुछ और कह लें, ये तो हलाल है आपकी। पावर शेयरिंग बात सुने, जी, पावर शेयरिंग और बात सुने, हर मुआहदा जो है उसकी जो बुनियाद है वो अवाम की फलाह है। ठीक है, और वो फलाह जो है वो हमने तो ये कहा ही नहीं कि जो कामरान टिसौरी साहब हैं वो माजरत के साथ उन्होंने कोई अपने ओहदे से जो है वो इंसाफ नहीं किया, हमने तो ये बात ही नहीं की। उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और वो माजरत के साथ वो MQM के जो है वो नुमाइंदा नहीं थे, वो वफाक के भी नुमाइंदा थे और वो कारोबारी शख्सियत थे। वो बड़ा अच्छा अपना टेन्योर में अपना लेकर चले हैं, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। उन्होंने ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है क्योंकि MQM खुद भी बाजी में कहती रही है कि कामरान खान टिसौरी का नाम हमने तो दिया ही नहीं,
وہ تو ان کو تو گورنر جو ہے وہ کسی اور وجہ سے بنے. تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں نا کہ ایم کیو ایم اب اس کو بہانہ یا جواز نہ بنائے. وہ کامران ٹسوری صاحب جو تھے وہ ایم کیو ایم کے بھی نمائندہ نہیں تھے, وہ کاروباری شخصیت تھے, وہ کراچی کی ایک مشہور جو ہے وہ کاروباری خاندان سے تھے, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی گورنرشپ کو سنبھالا اور اس کو لے کر چلے. اب وفاق نے اپنا جو ہے وہ آئینی حق استعمال کیا ہے, اس کے اوپر ایم کیو ایم کو کوئی بھی اس میں پوائنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ہمارے اتحادی ہیں, اور ہم جلد جو ہے وہ جیسے پرائم منسٹر آتے ہیں اور ان کی اگر یہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی ان کے جو تحفظات ہیں ان کو ہم دور کریں گے ہر صورت. ٹھیک ہے, اب ذرا وسیم بھائی جب آپ کی باری آئے گی تو آپ جواب دے دیجیے گا اس کے اوپر. عمران خان صاحب کے بارے میں بتا دیجیے, میڈیکل بورڈ ان کا بن رہا ہے عدالت کے کہنے پر, آپ لوگ ان کو بیچاروں کو عدالت میں جانا پڑا عمران خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے, تو اب جو یہ میڈیکل بورڈ بنے گا یہ بھی سرکاری ڈاکٹروں پر مبنی ہوگا. اس پر تو پیپلز تحریک انصاف جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہونے والی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر سیاسی درجہ حرارت کم کرنا ہے, ان کے ساتھ کچھ معاملات بہتر کرنے, تو حکومت کو ہی کچھ بہتر اسٹیپ لے لینا چاہیے تھا کہ ان کو اعتماد میں لے کر عمران خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیتے؟ دیکھیے مسعود, بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ عدالت کو نہیں چلاتی. جی جی شمائلہ صاحب آپ کہیے, پھر میں وسیم بھائی آپ کی باری پر آپ کے پر آتا ہوں. جی آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی 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 اوکے. میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ عدالت کا اپنا ایک نظام ہے جو قانون اور آئین کے تحت چلتا ہے. وہ عدالت جو بھی فیصلہ کر دے وہ ہمیں منوعاً قبول ہے, لیکن یہاں پہ بات یہ کہ آپ نے کہا کہ وہ بھی سرکاری ڈاکٹرز ہوں گے جن کے اوپر پینل جو ایک بورڈ بنانے کی جو عدالت نے جو آج حکم دیا ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر آسمانی فرشتے جو ہیں وہ تو آ کے یہاں پہ بورڈ میں شامل نہیں ہو سکتے. ظاہری سی بات ہے یہاں کے ہی ڈاکٹرز ہیں, اور جن معالجین نے بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کیا, علاج کیا, اور ان کی جو لیڈرشپ اور ان کے جو ذاتی معالج ہیں وہ بھی ان سے جو ان کے طریقہ علاج سے جو ہے وہ مطمئن تھے, اور انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ اگر یہ علاج کرتے تو یہی طریقہ علاج جو ہے اس بیماری کا علاج اسی طرح ہی ہونا تھا, اور ہم مطمئن ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر میں سرکاری ڈاکٹرز اور ادھر کے ڈاکٹرز نے ہی میڈیکل بورڈ کو جو تشکیل دینا ہے اور اس کی رپورٹ بنانی ہے, اور اگر کوئی آسمان سے کوئی جو آپ لے کر آنا چاہتے ہیں جن کے اوپر آپ کو اعتبار ہے, آپ کو نہ حکومت پہ اعتماد ہے نہ ریاست پہ اعتماد ہے, نہ آپ کسی شخصی اس کے اوپر آنا چاہتے ہیں. جی شفیع جان صاحب, عدالت کا یہ فیصلہ, اس پر آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ شفیع جان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. کیا موقف ہے؟ میڈیکل بورڈ بنے گا, وہ اسپتال میں منتقل نہیں کیا جائے گا عمران خان صاحب کو, اس فیصلے پر کیا کہتی ہیں آپ, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے آج میں سارا دن خود عدالت میں موجود تھا جب یہ سماعت ہو رہی تھی, اور ہمیں بڑی امید تھی اسلام آباد کے کورٹ سے, اور جو جج کے ریمارکس تھے وہ بھی کافی پازیٹیو تھے, لیکن بدقسمتی سے جو فیصلہ آیا اس پہ مایوسی ہوئی ہے. ہماری اس فیصلے میں تین چیزیں تھی. پہلی یہ کہ خان صاحب کو شفٹ کیا جائے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل, اس کے ساتھ ذاتی ڈاکٹر کی رسائی, ان کے زیر نگرانی سارا پروسیجر ہو, اور اپنی فیملی جو ہے ان کی ہمراہ ہو. لیکن تینوں چیزوں کو عدالت نے ایڈریس نہیں کیا اور ریجیکٹ کر دیا. جہاں تک بات ہے بورڈ کی, میڈیکل بورڈ کی, تو پہلے بھی یہ بورڈ چیک اپ کر چکا ہے, اور اس بورڈ کی جو رپورٹ ہے وہ تحریک انصاف اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے. اگر دوبارہ یہ چیک اپ کریں گے تو اس سرکاری رپورٹ کو دوبارہ ہم مسترد کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے صحت کا جو ایشو ہے وہ سیاسی نہیں ہے, اس میں فیملی انٹرویل کرے گی, اور جو فیملی کی ڈیمانڈز ہے بڑی جائز ڈیمانڈ ہے, وہ جب تک پورے نہیں ہوتے تحریک انصاف ان کی فیملی کے ساتھ کھڑی رہے گی, اور ہم اس کے خلاف کل درخواست بھی دینے جا رہے ہیں. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے مسعود صاحب کہ عمران خان صاحب سابق پرائم منسٹر ہے. جیل مینول کی بات کی جائے تو اس کی خلاف ورزی بھی حکومت کر رہی ہے. جیل مینول کے مطابق ان کو کلاس بی انٹائٹل ہے, نہیں دیا جا رہا. سابق خاتون اول بشرا بی بھی کلاس بی ان کو انٹائٹل ہے, نہیں دیا جا رہا. پھر جیل مینول
مینول کی خلاف ورزی یہ دیکھیں کہ رات کے اندھیرے میں 2 دفعہ انہوں نے ڈاکو کی طرح عمران خان صاحب کو پمز ہاسپٹل لے کے آئے, اور دیکھیں پہلی دفعہ لے کے آئے ہم سراپا احتجاج تھے, دوبارہ پھر انہوں نے وہی طریقہ استعمال کیا. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب جیل میں کسی قیدی کی رہائی ہوتی ہے, جب شام ہو جاتی ہے تو اس کی رہائی اگلے دن پہ شفٹ ہو جاتی ہے, شام کے بعد کسی بھی قیدی کو باہر نہیں نکالا جاتا. تو عمران خان صاحب سابق پرائم منسٹر ہے اور بارہا یہ جیل مینول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بات بڑی سمپل ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کی ذاتی ڈاکٹر کی رسائی نہیں دی جاتی, جب تک ان کی فیملی کی ان کی ملاقات نہیں ہوگی, تب تک تحریک انصاف سراپا احتجاج ہوگی. ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے اور ہم سڑکوں پہ بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی وسیم بھائی, 2 چیزیں, ایک تو عمران خان صاحب کے بارے میں جو کچھ رویہ جس کا ذکر کر رہے ہیں شفیع جان صاحب کہ مناسب نہیں ہے, جیل مینول کی خلاف ورزی, B کلاس نہیں دی جا رہی, باتیں ان کی بند, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر دوسری بات, آپ کیوں گورنر پہ بات کر رہے ہیں جی؟ آپ کا تو استحقاق ہی نہیں ہے. کامران خان ٹسوری کو آپ کی نامنی پہ تھوڑی گورنر بنایا تھا, انہوں نے خود سے بنایا تھا, نون لیگ نے چینج کر دیا انہوں نے. سر دیکھیں, جہاں تک عمران خان صاحب کا معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ان کی آنکھ کا معاملہ ہے, بڑا سیریس معاملہ ہے, ان کا علاج بالکل ہونا چاہیے, اور ان کے مطلب کا بھی جو بھی ڈاکٹرز اگر وہ چاہ رہے ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرنا چاہیے. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. ان کی فیملی ممبر سے ملاقاتیں کروانی چاہیے, ان کے بچوں سے بات بھی کروانی چاہیے. اپارٹ فرام جو کیسز ہیں وہ عدالت جانے, مگر یہ ایک ایسا موقع ہے کہ PMLN کے جو سربراہ ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, تو اس وقت کی حکومت نے ان کا علاج بھی کرایا تھا اور ان کو باہر بھی بھیجا تھا. تو لڑائی اپنی جگہ, سیاسی اختلاف اپنی جگہ, مگر یہ تو ایک غلط طریقہ ہے اگر یہ اپنایا جا رہا ہے کہ ان کی مرضی کا ڈاکٹر ان کو نہیں مل رہا. یہ ضرور ملنا چاہیے. آپ اپنے آپ کو ڈال دیں اس پوزیشن میں. ہم جتنے ممبر دونوں بیٹھے ہیں, ہم اپنے آپ کو ڈال دیں کہ ہم آپ جیل میں ہیں اگر, اور کوئی ایسا بیماری آ جائے اور آپ کا کوئی فیملی فزیشین ہے, آپ چاہو کہ میرے وہ فزیشین آ جائے میرے پاس اور آپ کو نہیں ملنے دیں, تو آپ کا کیا حال ہوگا. میں ان حالات سے گزر چکا ہوں, اس لیے میں اتنی بات کر رہا ہوں. میں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں, اور میں نے بھی یہ ڈاکٹرز نہیں ملتے تھے, گھر والوں سے ملاقات نہیں ہونے دیتے تھے, یہ میں سب بھگت چکا ہوں. تو یہ ہونا چاہیے, ہمیں غلط مثالیں نہیں قائم کرنی چاہیے. کل کو یہ معاملات الٹے بھی ہو سکتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا. صحیح. تو سر اب گورنر کے معاملے پر تو پھر آپ کو شکایت نہیں کرنی چاہیے, گورنر آپ کا نومینی تھا ہی نہیں, وہ تو انہوں نے خود سے لگایا تھا, اپنے کوٹے سے لگایا تھا, MKM کے کوٹے سے تھوڑی لگایا تھا, ہٹا دیا انہوں نے. نہیں, یہ تو ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ہے میری نظر میں. ٹھیک ہے نا, وہاں کی ساری کلپس نکال لیں, ساری ریکارڈنگ نکال لیں گورنر ہاؤس کی, وہ جو تقاریر کرتے تھے وہ کس کی بات کرتے تھے, MKM کی بات کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ کے سامنے آ جائے گا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی شفیع بھائی کہیے, پھر میں شمائل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جی شفیع. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے مسعود صاحب, کل میرے ساتھ شمائلہ رانا صاحب جو تھی وہ ایک ٹاک شو میں موجود تھی, نون لیگ سے ان کا تعلق ہے, اور آپ نے تھوڑی دیر پہلے کفایت شاری کی بات کی, تو میں نے ان کے یہ وہاں پہ موجود تھی, تو میں نے ایک کویسچن ان کے پاس چھوڑا تھا کہ مریم نواز جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے, جب ان کا طیارہ جو کہ 11 ارب کا خریدا گیا, کیونکہ ان کی ترجیحات میں تو یہ شامل نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. 55 روپے کا جو پیٹرول مہنگا کیا گیا, جو پیٹرول بم گرایا گیا, عام پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا, لیکن 11 ارب کا جہاز جو ہے اس وقت ویانا میں موجود ہے, اور پچھلے کئی دنوں سے وہ وہاں پہ موجود ہے. تو کل بھی میں نے یہ سوال چھوڑا تھا, آج بھی مختلف ٹاک شو میں جو نون لیگ کے ریپرزینٹیٹو میرے ساتھ تھے, تو میں نے ان سے بھی یہ پوچھا, اور آپ کی میڈیا کے دوستوں نے بھی کچھ سوالات پنجاب حکومت کو بھیجے ہیں کہ اگر مریم نواز یہاں پہ موجود ہے تو ان کے طیارے میں کون سا فیملی ممبر شاپنگ کے لیے گیا ہے, یا کوئی اہم شخصیت گئی ہے, تو یا تو پھر تردید کر دے یا اس بات کی تصدیق کر دے, کیونکہ کفایت شاری کے ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کفایت شاری کے لیے ہم نے یہ سٹیپس لے لیے ہیں, ہم نے یہ سٹیپس لے لیا, لیکن یہ دوسرے سائڈ میں پوچھ لیتا ہوں تاکہ ٹائم رہتے ہی جواب مل جائے. جی شمائلہ صاحبہ,
یہ معاملہ تو اپنی جگہ عمران خان صاحب والا انہوں نے کہہ دیا کہ وہ کس پہ مانیں گے. یہ سوال آج کل اٹھ رہا ہے کہ یہ ویانا میں جہاز کیا کر رہا ہے, کون اس پر گیا ہے, کفایت شاعری کی مسعود صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کو ہم نے اس کی طرف بھی میں آتی ہوں, خان صاحب کو ہم نے بیسٹ ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کی ہے, اور جو دی بیسٹ جو معالجین ہیں, جو عشوب چشم کے ماہر ہیں, ان سے ان کا علاج کروایا گیا. حکومت کی کہیں بھی نیگلیجنس نہیں آئی. ابھی شفیع جان صاحب نے یہ کہا کہ ان کو رات کو ڈاکو کی طرح لے کر گئے. آپ مجھے یہ بتائیں, جب ایک مریض اور وہ بھی اتنا ہائی پروفائل پیشنٹ ہوگا اور اس کو اگر وہ تکلیف کا اظہار کریں گے تو کیا ان کا ہم دن سورج چڑھنے کا انتظار کرتے؟ کیا ان کو جس وقت انہوں نے تکلیف کا اظہار کیا ان کو فوری طور پہ طبی امداد دینا ہمارا فرض نہیں تھا؟ تکلیف تو اکتوبر سے تھی, اور آپ دوسری بات جنوری یہ میں ہے لے کہ کے اگر گئے ان ہیں کو ان وہ کو رات کے تکلیف اندھیرے تھی, میں. شفیع جان آپ زیادہ تیز بول کر, آپ اپنے لڑاکا پن کا رعب ڈال کر جو ہے وہ میرا ٹائم مت لیں. آپ پلیز اپنی باری کا انتظار کریں, آپ اپنی باری کا انتظار کریں. میری خاموشی کو میری شرافت سمجھا جائے, میری کمزوری نہ سمجھا جائے. تھینک یو. نہیں, وہ تو آپ کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ 110 روپے کا لیٹر ہم مہنگا کر لیتے تو آپ کیا کر لیتے, آپ کی بیان بازی کا ہمیں اندازہ ہے. جی بالکل, میں اس سٹیٹمنٹ کو جی اس طرح سے اون کرتی ہوں کہ وہ سٹیٹمنٹ میں جو اگلی لائن میری تھی اس کو کاٹ دیا گیا تھا, اور وہ اس کی میری جو کلیریفیکیشن ہے وہ بھی آ چکی تھی, اور میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوں, اور عوام کو ہم کبھی بھی جو ہے اس معاملے میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم نے کفایت شاعری مہم کا آغاز جو ہے وہ کیا ہے, ہم نے اپنی تنخواہیں, ہمارے وزراء نے. شفیع جان صاحب آپ سننے کا حوصلہ رکھیے پلیز. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو وزراء ہیں, ہمارے جہاز والا جواب دے دیجئے. جی میں آپ کو اسی طرف آ رہی ہوں. آپ نے مجھے کل کہا کہ آپ بتائیں مریم بی بی کہاں ہے, آپ نے بڑے جلاد بن کے مجھ سے پوچھا, اور میں نے آپ کو کہا کہ جی وہ پاکستان میں ہے اور لاہور میں موجود ہے. اور آج جب کل ان کی میٹنگ کی تصاویر آئیں, جب ان کی تصاویر آئیں تو آپ لوگوں کے سب کو جو ہے نا وہ جھاگ کی طرح وہ ارمان بیٹھ گئے کہ آپ لوگ چاہ رہے تھے کہ شاید کہ کوئی ایسی خبر آپ کو مل جائے جس پہ جھوٹی ان کی کوئی پرانی اچھا وہ جہاز کی لاگ وہ جہاز کی جو لاگ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے تو وہ اس کی حقیقت بتا دیجئے, وہ جھوٹی ہے سچی ہے, کہاں ہے یہ جہاز؟ معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر معذرت کے ساتھ اب 90% جو ہے وہ خبروں کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. بتا دیں, نہیں آپ کہہ دیں لاہور میں کھڑا ہوا ہے, وہاں پہ پاکستان میں کہیں کھڑا ہوا ہے, جہاز کہیں نہیں گیا, ختم ہو گئی بات. کیا جہاز یہی پاکستان میں ویانا میں نہیں ہے. نہیں وہ کیوں جائے گا بھائی, جب دیکھیں بات سنیں, وہ جہاز, میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں, وہ جہاز پنجاب حکومت کی ملکیت ہے. وہ مریم نواز, سر میری بات سن لیں, عرض سن لیں میری, وہ جہاز پنجاب حکومت کی ملکیت ہے, اور جب محترمہ مریم نواز شریف کا ٹینیور مکمل ہوگا ایز اے وزیر اعلیٰ تو وہ جہاز کو وہ اپنے گھر نہیں لے کر جائیں گی. وہ جہاز شفیع بھائی میں سوال کر لوں شمائل صاحبہ, اتنا لمبا کیوں کر رہے ہیں ہم بات کو, سیدھی سی بات ہے. اور یہ سب تمام صوبوں کے پاس یہ سہولت وزیر اعظم صاحب نے کفایت شاعری کی مہم شروع کی ہے. شمائل صاحبہ کفایت شاعری کی مہم شروع کی ہے. جنگ ابھی طویل, ابھی آگے چلے گی. ہو سکتا ہے ہمیں اب جو ہے فیول کی سپلائی میں بھی ایشو آ جائیں تو ہمیں اور زیادہ سخت وقت دیکھنا پڑ سکتا ہے. اس لیے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کراچی یہی پاکستان میں پارک ہے نا, کہیں گیا تو نہیں ہے, تصدیق کر دیں بس. نہیں کیوں جائے گا, وہ پنجاب حکومت کی ملکیت اور وہ وزیر اعلیٰ کے لیے اور پنجاب حکومت کے لیے ہے. وہ ویانا میں کیا کرے گا؟ آپ مجھے خود بتائیں, آپ ذی شعور ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا کرے گا. اگر آپ کے پاس ایسی خبر ہے تو سامنے لے آئیں. آپ کے پاس کوئی ایسی حقیقت کے اوپر مبنی خبر ہے تو آپ لیں سامنے, وہ تصدیق کر رہی ہیں نا, تسلیم خم کر دیں گے. بھئی تصدیق کر رہی ہیں, آپ تردید کر رہے ہیں کہ ویانا میں نہیں ہے جہاز. کہیں نہیں گیا. آپ نے پہلے وزیر اعلیٰ کو عمرے پہ بھیجا, پھر ویانا بھیجا, پھر پتہ نہیں آپ نے اٹلی بھیجنا ہے, آپ نے پورے یورپ کی سیر کروانی ہے ان کو. تو میں آپ کو معذرت بتاتا ہوں, وہ پیدائشی طور پہ ہی ماشاءاللہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی ہیں. انہوں نے تمام جگہ دیکھی ہوئی ہیں,
ان کے دل میں چلے مریم آپ نواز شریف کا کوئی اب حسرت نہیں ہے ٹھیک ہے۔ سوائے مجھے ایک منٹ عوام کی دیجیے گا۔ فلاح اور بہبود کے لیے، ہاں۔ وہ عوام کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں، وزیر اعظم عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو ہمیں گیا۔ ہمارے subject میں سے میں مت میں ہٹائیں۔ وسیم بھائی آپ کے ہمیں پاس ہمارے آتا ہوں، subject، شفیع بھائی عوام جلدی سے کا کہیے جو subject، کہنا ہے، پھر میں ہمارا اس پر subject ہے، وہ وسیم بھائی سے حکومت پوچھنا ہو، چاہتا ہوں۔ صوبائی حکومت ہو، ہمیں اس سبجیکٹ سے آپ جو ہے وہ الگ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے ہم لیکن عوام پہلی کی بات خدمت یہ ہے کرتے کہ رہیں گے۔ سمائلہ ہم کفایت شعاری مہم جو ہے اس کو بھی آغاز کر دیا ہے، جی۔ اور پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں مسعود، ایک بات میری بس یہ سن لیں جی کہ آپ جو آپ ویژنری سولو کر لیڈر لیں پھر ہوتا ہے مسعود وہ بھائی ان کے آنے ساتھ۔ والے وقت اور حالات کو دیکھتا ہے۔ صبر صبر شفیع بھائی، جی 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 کمپلیٹ کریں۔ جو ویژنری لیڈر ہوتا ہے وہ ہاں۔ آنے والے وقت اور حالات کو مانیٹر کرتا ہے، ٹھیک وہ ہے، دور اندیش ہوتا وہ ہے۔ دور اندیش ہے، وزیر ٹھیک ہے اعظم نے ٹھیک ہے۔ جو میں ابھی جو شفیع بھائی بھائی، دل کے ساتھ شفیع یہ بھائی 50 سے 55 روپے اضافہ کیا تھا، جی۔ اور یہ کفایت شعاری مہم کا آغاز کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان ہمارے کی بات پاس سن لیں کوئی شمائلہ قلت صاحبہ، نہ وقت رہے۔ ختم ہو جائے گا۔ ہماری ترسیل میں اگر کوئی میں لیکن سمجھ کمی گیا، ہے تو بہت ہمارا ویژنری ہیں سب کچھ شہباز صاحب، بہت آپ کو- ویژنری ہیں۔ جی آپ کو- جی شفیع بھائی جلدی آپ کو کمپلیٹ کریں، جلدی کمپلیٹ کریں۔ جی شفیع بھائی، شمائلہ صاحبہ کی آپ کی ذہنی عکاسی ہو گئی ہے کہ وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عوام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں تو 51% سے زیادہ لوگ جو ہے پورٹی لائن کے نیچے رہ رہے ہیں۔ یہ ان کی حکومت کی کرم نوازی ہے، پہلی بات۔ جہاز اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے، دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ جہاز اس ان کو وقت یورپ پاکستان، مریم اب نواز سن لیں شریف نا، کو آپ کبھی اب ویانا سن بھیج لیں، دیتے ہیں، کبھی اٹلی بھیج اب دیتے سن ہیں، لیں۔ کبھی روم بھیج دیتے ہیں۔ بھائی وہ کہیں نہیں ان گئی، کو جہاز کوئی ہی شوق کھڑا ہے۔ نہیں بالکل انہوں ٹھیک نے ہو گیا پوری شفیع بھائی، دنیا جلدی دیکھی ہوئی ہے۔ کوئی انہوں نے کوئی بچپن سے شفیع ہی بھائی، وہ کاروباری CM کہیں نہیں جو ہے وہ فیملی CM میں پیدا کہیں ہوئی نہیں تھی، گئی، اور انہوں نے جہاز ویانا ساری میں ان کھڑا کے ہے۔ جو ہے وہ اب عوام کی خدمت اچھا کرنا آپ اس پر چاہتی ہیں۔ قائم ہیں بھائی، آپ قائم ہیں تو وہ جو لوگ ہیں ایک مسعود مرتبہ بھائی، پھر اپنے CM آفس، کہیں نہیں گئی، جی۔ جہاز ویانا میں اس وقت یہ گھوم تو اس رہا پہ ہے۔ بھی قائم ان تھے۔ کے آپ ان کے قیام یا قائم کی کیا بات کرتے ہیں؟ انہوں نے تو مریم نواز شریف کو بھی ویانا بھیج دیا تھا، پھر عمرے پہ ہم بھیج نے دیا۔ چلیں جی، ان کی جو جہاز کا کوئی بھی جہاز کہیں فلائی کرتا ہے اس کو ٹریک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جہاز سمپل ویانا میں ہے، اور ان کے کوئی فیملی ممبر جو ہے سیر سپاٹی کے لیے گیا ہوا ہے، آپ کی ذمہ داری سیر ہے، سپاٹی کے لیے جی گیا جی ہوا ہے۔ بالکل ہو یہ جائے گا۔ کفایت شاہی ابھی ہے۔ آپ جائیں گوگل پہ جائیں، جہاز کا نمبر لکھیں، کفایت شاہی ہے، یہ فیڈرل حکومت کی آپ کفایت شاہی ہے۔ آپ کو مل جائے گا اس کا ہمارے سگنیچر۔ میں بھی کا اضافہ کوئی کریں۔ ممبر اس وقت ویانا میں سیر سپاٹی کے لیے گیا ہوا ہے، اور پنجاب حکومت کا جو جہاز ہے جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ویانا میں بس ٹھیک ہے، یہ اس آپ پر قوم کو تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر آپ شفیع بھائی آپ کے پاس الیکٹرانک سگنیچر ہے جہاز کا، آپ ٹویٹ کر دیجئے، شمائلہ صاحبہ وہاں جواب دے دیں گی، ابھی آپ کر دیجئے اگر آپ کے پاس ہے۔ وسیم بھائی ایک مہم چل رہی ہے کفایت شعاری کی، آپ اس حکومت کا حصہ ہیں، گاڑیاں ابھی بھی جو پروٹوکول ہیں وہ اسی طرح سے ہمیں نظر آتے ہیں، ایک وزیر کے پیچھے موبائلز بھی چل رہی ہیں، گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، نہ وزیر اعظم کے پروٹوکول میں فرق ہے، نہ گورنرز کے پروٹوکول میں فرق ہے، کسی کے پروٹوکول میں کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ کیسی مہم ہے جس حکومت کا آپ حصہ ہیں سر؟ دیکھیں کوئی مہم نہیں ہے۔ اچھا۔ کرپشن نے ہمارے ملک کو تباہ کر چکا ہے، شوگر کا اسکینڈل ہو یا یہ ابھی جو 55 روپے بڑھے ہیں، اس میں کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے، اربوں روپے کا فائدہ پہنچا ہے۔ اس میں اگر ایک مہینہ رک جاتے تو کوئی حکومت کا جاتا نہیں، مگر یہ جلد بازی کسی کو فائدہ پہنچانے میں کی ہے۔ اس آل کرپشن، کوئی بھی کفایت شعاری سے کام نہیں کرے گا، نہ کر رہا ہے نہ کرے گا۔ حالات دیکھ لیں آپ، جتنے لیڈران ہیں ان سب کے حالات دیکھ لیں، جتنے لیڈران کے اوپر نیب ویب، وسیم بھائی وقت ختم ہو گیا ہے میرے پاس، میں یہاں پر اس سیگمنٹ کے لیے وقت ختم ہوا ہے، اس سیگمنٹ کے لیے میں یہاں پر ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقت ختم ہو چکا ہے میرے پاس، مزید گفتگو ہم فی الحال روکتے ہیں یہاں پر۔ مڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں اس پر ہماری گہری نظر ہے، آنے والے وقتوں میں اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، شمائلہ رانا صاحبہ، وسیم اختر صاحب، جناب شفیع اللہ جان صاحب۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔